अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, अमेरिका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो सऊदी अरब में हुई, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लगी थी और इसमें से जो आउटकम आया है वो बड़ा ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिहाज से, मिडल ईस्ट की टेंशन के लिहाज से। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और इस पर भी हम बात करेंगे कि 25 मई को जो मीटिंग होने जा रही है ओपेक की, ये कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान 12 से 13 अरब डॉलर का तेल जो है वो इंपोर्ट करता है और अब तक 10 माह में तकरीबन 8 अरब डॉलर का तेल जो है वो इंपोर्ट कर चुका है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक और झटका आएगा। और फिर हम तीसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे कि 2140 अरब रुपए का डेवलपमेंट का पैकेज जो है वो अगले आने वाले माली साल के लिए, जो कि इलेक्शन का साल होगा, उसके लिए हुकूमत रखने जा रही है। 6% जो है वो इकॉनमी की ग्रोथ का टारगेट रख रही है। तो इलेक्शन के साल में 2140 अरब रुपए का इतना बड़ा डेवलपमेंट का पैकेज, क्या ये रखना दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो क्या हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं इदारों के और जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हम बेहतर तौर पर खर्च कर पाएंगे? क्या सियासी जो फोकस है और जो सियासी तरजीहात हैं वो ही इस डेवलपमेंट के आगे आड़े आएंगी, और अगर आएंगी तो फिर पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी, ख़ास तौर पर इलेक्शन ईयर में? तो इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंध, और इसके अलावा प्रोविंशियल एडवाइज़र भी रहे हैं हुकूमत सिंध के। उसके अलावा मुख्तलिफ जो कमेटीज़ बनी हैं रेवेन्यू की, FBR की जानिब से और एक्सपोर्ट्स के हवाले से, उसके भी काफ़ी अहम रुकन रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये समिट अमेरिका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस। सर, इसमें बुनियादी जो नुक्ता है, मैं उस वाले से बात करता चलूँ। ईरान इंतहा पसंद ग्रुप बना रहा है, ये ट्रम्प साहब ने कहा है। असला जो है वो फराम कर रहा है, टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है और इस पूरे खत्ते में ये तमाम एक्टिविटीज़ करता रहा है। शाह सलमान ने कहा कि ईरान दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है। 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो उनका ईरान के हवाले से। एंटी ईरान जो रेटरिक है वो हमें लीड करता हुआ नज़र आया है, और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो स्पीच का भी मौका नहीं मिला, तो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी पेश नहीं कर पाया। एक नुक्ता नज़र हुकूमत पाकिस्तान का सर इस हवाले से आया है कि पाकिस्तान आलमी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो आलमी कोशिशें हैं उसका तो हिस्सेदार बना है और इसीलिए हम वहाँ पर गए हैं, लेकिन क्या इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इस नए मरकज़ का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आलमी कोशिशों का तो हम हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उसका जो मरकज़ है टुवर्ड्स ईरान, उसका हमने अभी तक फैसला नहीं किया। तो अगर फैसला नहीं किया तो एक तरफ हिस्सा बन रहे हैं, एक तरफ हिस्सा नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या है? तो आप समझते हैं जो एंटी ईरान जो रेटरिक है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है? देखें, दो बातें समझनी ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। अगर आप कोई बहुत दूर की मैं बात नहीं करता, ट्रम्प साहब जो इलेक्ट होके आए हैं उस इलेक्शन कैंपेन में उनका अगर कोई कहे कि भाई उनका सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या था, तो वो इस्लाम और मुसलमान थे, आपने देखा। और शायद उसी वोट के ऊपर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के आए, और आज यही सदर जो मुस्लिम्स को इविल ऑफ पता नहीं कौन कौन से नामों से नवाजा उन्होंने। और अब इसके बाद जब आप आए हैं तो आप उस इलेक्ट होने के बाद भी आपने कहा कि वी विल एलिमिनेट मुस्लिम टेररिज्म। हालांकि हर तरह का टेररिज्म होता है और हम सब ने महसूस किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी बात हो रही है। और इसके अंदर आप दूसरे सीन 2 में अगर आप देखते हैं तो ट्रम्प कम्स टू सऊदी अरेबिया और एक कॉन्फ्रेंस होती है जो इस्लामी ममालिक 55 इस्लामी ममालिक के सरबराहान उसमें शरीक होते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं और एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ईरान को निशाना बनाया जाता है और कई चीज़ें जो है ना उसमें हमको बदलती हुई नजर आती हैं। $110 बिलियन की डील करते हैं। ये आप इसको तो देखें, $110 बिलियन इज अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट। और आज सऊदी अरेबिया की अगर डेफिसिट की पोजीशन देखें तो सऊदी अरेबिया हैड अ बजट डेफिसिट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। 2 साल से उनका डेफिसिट बजट चल रहा है। इन डेफिसिट हालात के अंदर जहां कई तरक्याती काम सऊदी अरेबिया में रुके हैं, वहां ये $110 बिलियन की लेविश
خریداری اگر آپ دیکھیں آرمز ایمونیشن کی یا اور پروجیکٹس کی، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ریپڈلی چینج سینیریو نظر آتا ہے پورا دنیا کی پولیٹکس کا، اور اس کا محور ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے بینگ اے سپر پاور. اور اگر اس کا پریسیڈنٹ آگے اگر وہاں بیٹھتا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا لانگ ٹرم میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہم ایران کی، جہاں تک آپ نے بیچ میں بات کی پاکستان کے وزیر اعظم کی کہ ان کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا، ان تمام باتوں کو اگر دیکھیں تو پاکستان کیا خطاب کرتا؟ اگر آپ دیکھیں اگر موقع ملتا تو وزیر اعظم پاکستان کیا کہتے؟ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے افغانستان سے بھی تعلقات خراب ہوں، ایران سے بھی خراب ہوں، ہمارے تعلقات انڈیا سے بھی خراب ہوں. سر بات ہے سر، خطۂ کلامی کی معذرت، لیکن سر مجھے بتائیں، میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے خطے کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کی اکانومی اور عام بندے کی صحت اور غربت اور تعلیم اور تمام چیزوں کے ساتھ. بات یہ ہے، لیکن سر مجھے اب یہ بتائیں، ہم کیسے یہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیسے بیلنس آؤٹ کریں گے کہ ہم عالمی کوششوں کے ساتھ بھی رہیں، جو ہماری ہم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ تمام سربراہی کانفرنس جو وہاں سعودی عربیہ میں ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ بھی رہیں اور ایران کے ساتھ ہماری دوستی بھی رہے. ہم کیسے بیلنس کریں؟ بہت ڈسٹنٹ پاسٹ میں نہ جائیں. آپ یمن والے ایپیسوڈ کو دیکھیں. یمن میں ہم سے کہا گیا تھا، سعودی عربیہ نے کہا تھا کہ ہم فوجیں بھیجیں، ہم نے نہیں بھیجی. تو دیٹ شوز آر پالیسی کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر ان دی افیئرز آف دی مسلم اسٹیٹس. اگر ہم ہماری مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر ہماری انٹرفیئرنس بیئر منیمم ہوگی اور ہم اس کے اندر فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. جب ہم وہاں یہ باور کرا چکے اور پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہم نے اور ہم نہیں گئے، شاید سعودی عربیہ اس کے لیے بھی ناراض ہے اور اس وجہ سے بھی یہ ساری ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن اگر آپ ان ٹوٹو دیکھیں اس کانفرنس کو، اسلامک کانفرنس کو، یو ایس اسلامک کانفرنس اس کا نام ہے، اگر ہم یو ایس کے ساتھ کوئی الحاق ہے، ہم تو فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں اگینسٹ ٹیررزم. ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، جان کی، مال کی، یعنی اٹ از اباؤٹ $130 بلین جو کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر جو ہم نے خرچ کیے ہیں وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. سر آپ دیکھیں نا، ٹرمپ صاحب آلموسٹ دنیا کے تمام ممالک کا نام لیتے ہیں، بھارت کی دہشت گردی کو نظر انداز کر رہے ہیں، افغانستان سمیت تمام ملکوں کی انہوں نے بات کی ہے. پاکستان کا ذکر جو ہے وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس اینٹی ایران ریٹرک کا پاکستان حصہ بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ہم کیسے نیوٹرل، ہم کیسے رہیں؟ دیکھیں، ہم کو نیوٹرل رہنا ان حالات میں جبکہ آپ کوئی ایسا محاذ بنا رہے ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک کے خلاف بن رہا ہو. اٹ از کوائٹ اے ڈیفیکلٹ گیم. یہ عام بات نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لوں گا، ایسا نہیں ہے. اٹ از اے ٹرکی سچویشن. آپ دیکھیں جب آپ نے افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو میں تو فرسٹ ہینڈ اس کی انفارمیشن میرے پاس ہے کیونکہ میں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر چلاتا ہوں. آپ اس میں دیکھیں کہ انڈیا نے کیا کیا. اگر جب آپ نے افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے، انہوں نے جو سبسڈیاں دی ہیں، فریٹ سبسڈیز دی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان کو اکنامکلی کاٹنے کی کوشش کی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا $2.5 بلین کا ایکسپورٹ از گون ٹو 1.5 بلین. کیا کہاں سے آیا یہ مال؟ یہ مال آیا انڈیا سے، بائی ایئر شفٹ ہوا اور ایران سے آیا. ایران نے اپنے چابہار کا پورٹ جو ہے وہ کھولا اور ان سے ہمارے سے کافی یعنی رعایتی نرخوں پر انہوں نے شپنگ چارج بھی کم کیے، پورٹ چارجز بھی کم کیے، بیکاز دا ڈسٹنس ان کا زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، ان کا زیادہ ہے. ہمارا کوئی 1250 کلومیٹر بنتا ہے، ان کو 1700 کلومیٹر بنتا ہے. تو انہوں نے ساری سہولیات ان کو دی ہیں اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے. تو ہم تو بڑی ٹرکی سچویشن میں ہیں. ہمارا اپنا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہسٹری کا میرے خیال ہے سب سے ہائیسٹ ہو گیا. اب اگر آپ ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں تو اٹ از بلوننگ. ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم ان حالات میں اگر آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے وسائل کو آپ دیکھیں، ہماری پوزیشن انفراسٹرکچر کی دیکھیں جس میں ہمارے پروڈکشنز نیچے جا رہے ہیں. آپ ہماری جو انڈسٹری کی جو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے وہ لووسٹ ہے ان دی ایب. ہمارا جو بیس تھا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے جو کہ 52% سے 56% تھا، ان ایبسولوٹ ٹرمز نیچے گیا ہے. سر آپ درست فرما رہے ہیں. سر اتنی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے، 6 ون بیلٹ ون روڈ کے 6 کوریڈورز ہیں. ایک کوریڈور پاکستان کے طول و عرض سے گزر رہا ہے، سی پیک، اور تقریباً 3000 کلومیٹر کی یہ بیلٹ ہے پاکستان کے اندر. اسٹریٹجک لوکیشن، بہترین ریزروز، بہترین پوٹینشیل. پاکستان کے کسان میں، یہاں کے تاجر میں بڑا زبردست پوٹینشیل ہے. اس کے باوجود ہماری سفارتی سطح پر پالیسی اگر ناکام بنے، ہم ایک ٹرکی سچویشن میں آ جائیں کہ اس پڑوسی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں یا اس پڑوسی کے ساتھ کھڑے ہوں،
تو یہ کیوں ہے؟ کیوں ہم ناکام؟ ایک سٹیٹمنٹ آپ کا مان لیتے ہیں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جی فورن پالیسی ہماری جو ہے نا وہ ایسی کارگر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا میں چل سکے، ہم کو یہ جو ہے نا ایسا مطلب ویلکم نہیں ملا، ہم کو ایسی ہر جگہ کے اوپر ہم کو پذیرائی نہیں ہوئی. ایک دفعہ ہم آپ کی بات مان لیں. دوسری طرف یہ بات بھی تو ہے کہ اگر سی پیک کا معاہدہ ہے تو وہ پاکستان سے ہوتا ہے. پاکستان سے سلک جو اینشنٹ سلک روٹ ہے، ون بیلٹ ون روڈ، وہ پاکستان از دا مین انٹیگرل پارٹ آف دیٹ ہول سی پیک، جو کہ 52 ملکوں کو افیکٹ کرے گا، جو دنیا کا ایک نیا روڈ دے گا، وہ پاکستان سے گزرتا ہے. تو یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے، پاکستان کی جغرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے جو ہم کو یہ کامیابی ملی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر کوئی یہ انڈرمائن اگر کوئی کہے سی پیک کو کہ کچھ نہیں ہے تو یہ اٹس اے فولز پیراڈائز. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ جس جگہ پہ سچویٹڈ ہے، آج یہ سارے جو مل کر ہم کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پراسپیرٹی آئے گی، یہاں امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، یہاں جو ہے نا یہ روڈز راستے سب جب بنیں گے، یہاں لوگ مصروف ہوں گے. اس ٹرکی سچویشن سے پاکستان اب کیسے نکلے؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئل پرائسز پہ آئے گا. ہم زیادہ اگر آئل بڑھتا ہے، امپورٹ زیادہ ہوں گی، اکانومی کولیپس کرے گی. پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، عام بندے کی اکانومی پر بڑی ہٹ آئے گی. اس ٹرکی سچویشن میں پاکستان کس طرح نیوٹرل رول پلے کرے کہ سفارتی سطح پر بھی ہمارا بہتر طور پر ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اسٹیبلش ہو اور اس سچویشن کو ہم ایکسپلوئٹ بھی کریں؟ دیکھیں میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں آخر میں کروں، لیکن یہ میں آپ کو ابھی آپ کے سوال کے جواب بالکل کلیئر ہے. دیکھیں کوئی یتیم بچہ ہے نا، اس کو ہر طرف سے کرٹیسزم بھی ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا یتیم کو تذلیل مت کرو، اس کی حفاظت کرو. یہ ہماری جو پوزیشن ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑنے والا چائنا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمارا اس وقت جو ہونا چاہیے، جو طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے ہم اس سے نکل جائیں، ہم نیچے منہ کر کے اپنے مفادات کا کام، اپنا کام جو ہے نا وہ اپنی تندہی سے کرتے رہیں، ادھر ادھر کی کرٹیسزم کو نہ دیکھیں. وہ پڑھ لکھ کے جب جوان ہوں گے تو سارے عزت کریں گے. یہی بات ہماری پاکستان کی اس وقت ہے کہ پاکستان کو جو پالیسیز ڈیزائن ہوئی ہیں، جو سی پیک ہے، اس کے ساتھ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ ہم نے کانسنٹریٹ کر کے گورنمنٹ پاکستان کا یہ ان کا فرض ہے. ایبسولوٹلی. لیکن سر اس یتیم بچے کو اب 70 سال گزر چکے ہیں. نہیں اب 70 سال کا یہ بچہ ہو گیا، یتیم بچہ. 70 سال پوٹینشیل ہے، تمام چیزیں. یہ سب جو ہے نا یہ نوشنل ہے. دیکھیں بات یہ کہ نوشنل ہے. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے. اب اگر ہمارے پاس چانس آج آیا ہے، سی پیک جو ہے نا آج گزرے گا. ہمارے پیچھے جو دنیا پڑی ہے وہ آج پڑی ہے کہ پاکستان کہیں پراسپیرٹی میں نہ آ جائے، پاکستان کہیں اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے. آج تک میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چاہے دنیا کے دوسرے سپر پاورز ہوں، وہ پاکستان کو مارنا بھی نہیں چاہتے اور زندہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں نیل ڈاؤن پوزیشن میں پاکستان رہے، ہم جیسے کہیں وہ کرتا رہے، کیونکہ پاکستان کا پوٹینشیل بڑا ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ ہم ایٹامک پاور ہیں. آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے. یہ دونوں چیزیں ان کو کھلتی ہیں کہ یہ مسلم ملک اس طرح سے کیسے ہے. اور ہماری فوج صرف 5ویں بڑی فوج نہیں ہے، ہماری فوج جو ہے وہ کیپیبل. سر یہی تو مسئلہ ہے آج پاکستان کے اندر، یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بڑا سیریس اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ جس نے 60,000 معصوم لوگوں کی قربانی دی ہو، 110 ارب ڈالر کی کاسٹ پے کی ہو، پوری دنیا کی عالمی کوششوں کے شانہ بشانہ چلاؤ دہشت گردی کے گئے، اس کے وزیر اعظم کو 10 منٹ نہیں ملتے اس اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے. لیکن یہ تو سوال تو اٹھے گا نا سر. یہ تو دیکھیں جی سعودی عربیہ کی پوزیشن ظاہر کرتا ہے. اگر میں تو اس کو ایسے کہوں گا کہ ہمارا اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے کچھ بھی نہیں. جو سرزمین جس پہ یہ کانفرنس ہوئی وہ سعودی عربیہ کی تھی، اور سعودی عربیہ کے اور ہمارے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اور کس طرح کے تعلقات ہیں، ہم کن کن موقعوں پر ان کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی جو انہوں نے الائنس بنایا ہے، ملٹری الائنس ٹو کامبیٹ ود ٹیررزم، اس کا چیف جو ہے وہ ہمارا ایکس آرمی چیف ہے. راحل شریف از دی چیئرمین آف دیٹ انٹائر فورس. ہی از دی کمانڈر ان چیف. اگر اس کے باوجود اگر ہمارے وزیر اعظم کو سعودی عربیہ بولنے کا وقت نہیں دیتا تو پھر اس کے اندر میں آگے کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کمنٹ پھر فروٹفل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ دونوں پڑوسیوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے، یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں؟ ہم اس طرح دونوں وکٹس پہ نہیں کھیل سکتے. میں ایز اے بزنس مین یہ سمجھتا ہوں، اور میں بارہا کئی پلیٹ فارم میں نے کہا ہے
کہ دیکھیں جی ہم کو سب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے سر, ابھی میں مجھے نے اپنا پریس ریلیز ایشو کیا ابھی آپ آتے ہوئے گاڑی میں سے, جس میں میں نے کہا کہ ابھی پھر چمن کا بارڈر بند ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے دونوں حکومتیں عقل کے ناخون لیں اور جو ہے نا یہ سیاست کو اور پالیٹکس کو الگ الگ کریں. ہم کو انڈیا سے بھی, ہم کو انڈیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہم کھو رہے ہیں کیوں؟ ایران کے اندر ہم کیوں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ افغانستان میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ریڈی مارکیٹ, ورجن مارکیٹ. سر میں اس پہ آتا ہوں سر, مجھے بریک لینی ہے, بریک آنی ہے, لیکن بریک سے پہلے سر شارٹ کومنٹ. آپ سمجھتے ہیں یہ اینٹی ایران ریٹرک جو ہے پوری دنیا کا, خاص طور پر عرب کنٹریز اور یو ایس کا جو مل کے آیا آؤٹ آف دس سمٹ, آپ سمجھتے ہیں اس اینٹی ایران ریٹرک کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا, ڈیفینیٹلی. اب کتنا آئے گا میں بریک کے بعد اس حوالے سے بات کروں گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. انتہائی اہم گفتگو زبیر موتی والا صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. پولیٹیکل اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں اور آئی تھنک ان سے بہتر تجزیہ سعودی عربیہ میں ہوئی اور اس کی پولیٹیکل اور اکنامک امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گی. زبیر موتی والا صاحب نے کہا کہ اس کا اکنامک امپیکٹ بھی بہت بڑا ہوگا اس اینٹی ایران ریٹرک کا, کیونکہ سعودی عربیہ اور یو ایس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک پیج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایران ہی ذمہ دار ہے اس پوری دہشت گردی کا. اور ٹرمپ نے بہت خوبصورتی سے پوری اسلامک کنٹریز کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس عالمی دہشت گردی کا, اور اپنے اسی پوائنٹ آف ویو کو وہ آگے لے کر چلے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ ہمارے تمام اسلامی ملک بزنس کی اس کشمکش میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو کرٹیسائز بھی کوئی نہیں کر رہا. سر اب پاکستان کی اکانومی پر کس طرح کے منفی اثرات آئیں گے اس اینٹی ایران ریٹرک؟ ہمارے ایران کے ساتھ ایسے کوئی تجارتی بہت بڑے کوئی والیومز آف بزنس نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے, جو کہ ہونے, کیونکہ ان کے اوپر ریسٹرکشنز تھیں, امبارگوز تھے, ان کے اوپر بڑا امبارگو لگا ہوا تھا, تو بزنسز تو ویسے بھی ایران کے ساتھ نہیں رہے. لیکن ایران کا اپنا جو معدنیاتی دولت ہے جو ان کے پاس, اس سے وہ کافی, ان کا جی ڈی پی بہت ہائی ہے ہم سے, اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہم سے ہائی ہے. ان کے ساتھ اگر ہمارے تجارتی تعلقات اب جب کہ امبارگوز ہٹے ہیں, ہم ان کے پاس ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, کرتے ضرور. لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں کہ امریکن سمٹ نے, امریکن عرب سمٹ نے ایران کو اکیوز کیا ہے یا وہ کیا ہے, لیکن انٹیلیجنس تو ان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. اگر ہم ایران کے بارڈر کے اوپر اگر ہمارے کوئی 10 آدمی ان کے مر جاتے ہیں ہماری فائرنگ سے, یا ان کی فائرنگ سے ہمارے یہاں مرتے ہیں, تو دیٹ آلسو انڈیکیٹس کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی تھرڈ پاور جو ہے وہ اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اگر یہ انہوں نے کوئی ایران کو اس طرح کا کوئی بلیم کیا ہے, تو میں اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے اس طرح سے قاصر ہوں کہ یہ شاید کوئی جیو پولیٹیکل سیاست چل رہی ہے جس کو میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن ایک بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ ایران جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارے روابط کے اندر جو اگر ایسی کوئی اس کے اندر کوئی کیویارٹ آتا ہے جس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا تو امیجیٹ امپلیکیشن آپ سمجھتے ہیں یہی ہو سکتی ہیں کہ آئل پرائسز اگر بڑھ جاتی ہیں, ایران اور سعودی عربیہ, امریکہ, مڈل ایسٹرن کنٹریز آمنے سامنے آ جاتے ہیں, پروڈکشنز کٹ ہوں گی, کیونکہ ایران جو ہے بڑا آئل پروڈیوسر ہے, وہ اپنی پروڈکشن کٹ کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو, سچویشن کو, جو گلوبل جیو پالیٹکس سچویشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے, تو پاکستان ڈائریکٹلی اس سے ہٹ ہوتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ بالکل اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو پاکستان کی بجٹنگ کا بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, اور ہم بھی وڈ بی ان ہاٹ سوپ, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, ہم بہت تکلیف میں آ جائیں گے. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ نظر نہیں آتا. کیوں نہیں؟ میٹنگ رشیا کی اور سعودی عربیہ کی ہوئی ٹو کرٹیل دا پروڈکشن, جس میں مجھے پروگریس انہوں نے ویسے دکھائی ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی ڈیمونسٹریٹ نہیں. یہ میٹنگ اس سے پہلے ہوئی ہے نا سر, تو اس کے بعد تو اب چیزیں چینج ہوگی, کیونکہ ایران نے ریجیکٹ کیا ہے وہ تمام اینٹی ایران ریٹرک. وہ تو دیکھیں کوئی بھی آدمی ہوگا وہ آپ کا ریجیکٹ ہی کرے گا, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ریجیکٹ نہ کرے. میرے اوپر اگر کوئی ایکوزیشنز آ رہی ہیں تو واٹ اے کنٹری از گوئنگ ٹو گو اینڈ ایکسیپٹ کہ جی اچھا جی میں تو یہ سب کرتا ہوں, تو اگر یہ ہاں کہتے ہیں تو ان کے اوپر امبارگو لگ جاتے ہیں, وہ پرانی پوزیشن پہ ایران پہنچ جاتا ہے, وچ از ناٹ لائکلی کہ کوئی بھی ملک ہوگا جو یہ کہے گا جی ہاں جی ٹھیک ہے. اب اٹ از دیئر انٹیلیجنس, دیئر نو ہاؤ. اور اگر آپ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو عراق میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کوئی ماس ڈسٹرکشن کے کوئی ویپنز ملے نہیں تھے. MWD جس کے لیے انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا, وہ نہیں کیے. اور اگر الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں ان کے جو گولز تھے وہ کچھ اور تھے جو انہوں نے اچیو کرنی ہے, اور آج ان کے پاس وہ ٹھیک ہے, وہ کام چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں سننے کی بھی ہوتی ہیں, پھر سن کے ان کو سمجھنا بھی ہوتا ہے.
وہ سمجھنے کے لیے عقل لگانی پڑتی ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز دیکھنے پڑتے ہیں, فیوچر کی انڈیکیشنز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آئل پرائسز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے نہیں آتی نظر اس ایونٹ کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروڈکشن کو کرٹیل کریں اور اس کی پرائزز کو بڑھائیں, نہ یہ یو ایس کی انٹرسٹ میں ہے نہ کسی اور کے انٹرسٹ. ٹھیک ہے, ہاؤ اباؤٹ اوپیک میٹنگ جو 25 مئی کو ہونے جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے لگتا ہے کہ پروڈکشنز کٹ ہو سکتی ہیں یا 6 مہینے یا 9 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے اسی معاہدے کو؟ 25 کو 2 دن ہیں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. میری پریڈکشنز یہ ہیں کہ اوپیک کے اندر میجورٹی جو ہے نا اس بات پر تیار نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے نا اس کی پروڈکشن کو کرٹیل کریں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لانگ لاسٹنگ افیئر نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ہاں جی ہم کاٹ دیتے ہیں اور کوئی انفلوئنس آتا ہے اور سپر پاورز کا انفلوئنس آتا ہے اور یہ کرٹیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اوپیک میں, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ نہیں کرے گا, بہت لمبا ٹھیک ہے. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ امریکن اکانومی تو ویسی ڈیفیسٹ پہ چلتی ہے اور موجودہ صورتحال میں جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ ایکسپلائٹ کرے گی, اپنے جو ریزروز ہیں آئل کے اس کو بیچے گی اور اس کے ریزروز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں 12, 14, 15 ارب ڈالر کے, تو آپ کو لگتا ہے وہ ریزروز بیچ کے اس سے اور زیادہ ارننگ بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ڈکٹیٹ کرے مارکیٹ؟ 12-14 ارب ڈالر تو اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. 110 ارب ڈالر تو انہوں نے ابھی جا کے سعودی عرب سے لے دیے, تو ان کے معاہدے جو ہوئے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ دے ول ان کی جو ہے نا ریزروز کو اپنے ریزروز کو نہیں چھیڑیں گے, اور کم از کم جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر پرچیزز کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کریں, تھوڑا سا کم کریں ان دا ویک کہ وہ اگر پروڈکشن کٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ابھی جو آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے یہ بالکل اس کے الٹ بات ہے. اگر امریکہ اپنے ریزروز کو ان کیش کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ دنیا سے آئل کم خریدے گا, جب وہ کم خریدے گا تو وہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو پوزیشن وہ چینج ہو جائے گی. کرٹیل کرنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رشیا اور سعودیہ مل کے اس کو کرٹیل کریں گے, اس کا فائدہ عالمی منڈی میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ امریکہ کی بائنگ کم ہو جائے گی. تو یہ تینوں چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور اپوزٹ ہے. بالکل. سر آگے چلتے ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں سر الیکشن ایئر رہا ہے, حکومت پاکستان نون لیگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر حکومت ایکسپلائٹ کرتی ہے ہر پولیٹیکل گورنمنٹ الیکشن ایئر کو, اور اپوزیشن جماعتیں بھی ایکسپلائٹ کریں گی, وہ تمام محاذ کھولیں گی جیسا کہ تحریک انصاف نے کھولے ہوئے ہیں نون لیگ کے اگینسٹ اور نون لیگ نے ان کے اگینسٹ. سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 2140 ارب روپے کا ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا پیکیج پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ہائیسٹ وہ حکومت پاکستان اناؤنس کرنے جا رہی ہے 26 تاریخ کو. بجٹ ہے 26 تاریخ کو, آخری بجٹ ہے اس ٹینیور کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مقاصد ہیں وہ سیاسی ہوں گے, اور اگر سیاسی ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کو سر فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ترجیحات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پیکیج کی جب پولیٹیکل ہوں گی تو معیشت تو پیچھے رہ گی نا سر. دیکھیں جی, سب سے اس سے زیادہ مجھے فکر اس بات کی نہیں, مجھے جو فکر ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس کے لیے اس پی ایس ڈی پی کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا 500 بلین روپے کے نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں اس بجٹ میں, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت اکانومی نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ کسی بھی کاروباری شخص سے پوچھیں وہ کہے گا کہ یہ کاروبار بہت خراب ہے. آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ کاروبار ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے نا میں پروفٹ میں ہوں. ایسا آپ کو کہنے والے بہت ہی کم ملیں گے, بہت کوئی بڑے نام ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان حالات میں آپ کی ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو کم کرتے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرتے, اور اس کے لیے جو جہاں آپ سبسڈی دے سکتے تھے وہ دیتے. ابھی ہماری ملاقات میری سیٹرڈے کو ڈار صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ڈیفیسٹ کے مسائل ہیں, لیکن جو ہے نا مجھے امید ہے کہ جو ہے نا سی پیک کا جو چنک آئے گا اس سے مجھے کافی مدد ملے گی. لیکن گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ پریشر میں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے, اور پھر یہ پی ایس ڈی پی کا اتنا بڑا جو چنک ہے جو 2100 ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں جو 180 ملین 180 کی جو بات کر رہے ہیں 180 بلین سی پیک کے لیے رکھے ہیں, باقی نارمل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نارمل بھی نہیں ہے, اس کے اندر بھی سی پیک کی ریکوائرمنٹس کے کئی پروجیکٹس ہوں گے جو انہوں نے انکارپوریٹ کیے. سر سی پیک کا جو چنک آئے گا جیسا کہ آپ نے بتایا, جو ڈار صاحب کو آپ کوٹ کریں, سر سی پیک کا جو چنک ہے اس سے مراد ان کی سرمایہ کاری ہے, وہ تو سر بہت بعد میں جا کے ہے, ابھی آنا شروع ہوئی ہے, لیکن وہ اتنی خاطر خواہ نہیں ہے. نہیں سر وہ دیکھیں نا اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹس ہیں اس کے اندر اس کا ریفلیکشن اتنا بڑا ابھی نظر نہیں آیا. وہ 2020 کے بعد ایک بڑا جو ریونیو ہے وہ وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے, ابھی تو سر ہمیں نہیں ملے. بیسیکلی سی پیک کیا ہے؟
اگر آپ سی پیک دیکھیں تو ایک لاجسٹک فیسلٹی ہے جو زنجیانگ پروونس کو گوادر تک دی جائے گی. بالکل صحیح. فرسٹ فیس اس کا یہی ہے. دین ون بیلٹ ون روڈ ہے جو کہ دنیا کے 52 یا 62 ممالک کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ ایک بالکل الگ چیز ہے, دونوں مختلف چیزیں. ہمارا جو یہ والا جو ہے اس کے اندر راستے, روڈ, بریجز, اس کو آپ نے جب اس کو دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے تو یہ ہوائی سفر کی بات نہیں ہو رہی, یہ بائی روڈ اور بڑے ٹرالرز کی بات ہو رہی ہے جو موو کریں گے لاجسٹکس کے لیے. ان تمام کے لیے جو لاجسٹک کے جو سسٹمز چاہیے اس میں ہمیں اب اس کا نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ جو 2000 بلین کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں خاصا چنک جو ہے اس ڈیولپمنٹ کے اندر بھی مختص کیا ہوا. لیکن سر یہ جو آپ نے بات کی, یہ جو لاجسٹکس جو یہاں سے موو کریں گے اس 3000 کلومیٹر کی بیلٹ سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, کاشغر سے گوادر کی طرف, تو اس میں جو اربوں ٹن جو یہاں سے سامان گزرے گا اس کی ٹرانزٹ فی کا کوئی فارمولہ ہی طے نہیں ہے کہ کے پی کے کتنی ٹرانزٹ فی لے گا, پنجاب کتنی لے گا, سندھ کتنی لے گا, بلوچستان کتنی لے گا. اور جب فارمولہ طے نہیں ہے تو ٹرانزٹ فی کا کوئی نمبر بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا سامان یہاں سے گزرے گا, کتنے ٹرالرز گزریں گے. ایک اور بات میں آپ کو تو بتاؤں, سر جب نہیں پتا تو ریونیو کیا آنا ہے سر؟ ایک اور بات آپ کو نہیں پتا, وہ یہ ہے کہ خالی کنٹینرز کا کیا ہوگا. آپ کے پاس یہ جو خالی کنٹینرز ہیں وہ کہاں سے پہنچیں گے زنجیانگ جو کہ بھرے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ چائنا کی امپورٹ بھی ادھر سے آئے گی. آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں, جب چائنا کی امپورٹ وہاں سے آئے گی تو آٹومیٹیکلی ٹرانزٹ فیس کا میکینزم ہے جس سے آپ کی انکم شروع ہوگی. اور لاجسٹکس کے استعمال کے لیے بھی ڈیفینیٹلی دیکھیں جی ٹول ہوگا. جب آپ بریجز بنائیں گے, ہائی ویز بنتے ہیں, اس میں تمام میں ٹول ہوتا ہے, اس میں پے بیک پیریڈز ہوتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. تو سر پتہ نہیں ہے نا سر, ابھی تک سامنے نہیں آیا. اگر ہے یا نہیں ہے, یہ تو ایک کبھی دنیا میں کوئی اور ایسے روڈز, ایسے ہائی ویز, ایسے موٹر ویز نہیں بنتے جس کے اندر ٹول نہ ہو. It has to be public. It has to be public. اس کو پبلک کرنا چاہیے, اس کو ایک ایک چیز کو پبلک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے اور جس کے لوگوں کو لوگ اس سے خوش ہوں گے. سر کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان اگر یہ پروجیکٹ اتنا بہتر ہے جو کہ ہے اور اس کا امپیکٹ بھی آنا چاہیے اکانومی پر, لیکن سر حکومت پاکستان اس میں شفافیت نہیں رکھ رہی. ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ چائنا کا ایکچوئل جو آبجیکٹو ہے وہ زراعت کی طرف جانے کا ہے. تو حکومت پاکستان کیوں نہیں بتاتی اپنے تمام شہریوں کو, 20 کروڑ عوام کو, کہ ٹھیک ہے جی زراعت میں یہ کام ہوگا, لاجسٹک سے یہ ارننگ ہوگی, تمام منصوبوں میں یہ ریٹرن ہے, ہمارا یہ فائدہ ہے, ان کا یہ فائدہ ہے, کیوں نہیں بتاتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے. سر نہیں ہے, ویب سائٹ پہ نہیں ہے. ویب سائٹ پہ نہیں ہے. اور جو فیچر, جو سوال جواب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کتنی زمین ان کو دی جائے گی, کس طرح سے ہوگا, کون کیا کرے گا, ٹول کیسے ہوگا, پے بیک پیریڈز کیا ہوں گے, اور کمرشل وائبلٹی پروجیکٹس کی کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات میں بالکل آپ کو کلیئر کہتا ہوں کہ چائنا یہ وہ ماؤ زے تونگ کا چائنا نہیں ہے, یہ چو این لائے کا چائنا نہیں ہے. یہاں چائنا ہر کام کمرشل وائبلٹی کو دیکھ کر کرتا ہے. کسی پاکستانی کو یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ چائنا جی ہمارا بڑا دوست ہے. ڈیفینیٹلی دوست ہے تو ہمارے ساتھ یہ مہربانی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس مہربانی کے ساتھ commercial viability with China has kept in every aspect with every country of the world. تو ہمارے ساتھ بھی commercial viability رکھ کے یہ سارے کام ہوئے ہوں گے, اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے. اس commercial viability کو ہم کو اس کے اندر جانے کا, اس کو سمجھنے کا ہر پاکستانی کو حق ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ہمارا سوال جائز ہے کہ کتنی آمدن آئے تاکہ ہم اپنے بجٹ خسارے کو, اپنے دوسرے تمام خساروں کو فائنینس کر سکیں؟ جب ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر تو سر یہ پیچیدہ مسائل حل کیسے ہوں؟ عادل صاحب اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ جب آپ پے بیک کی بات کرتے ہیں تو جب آپ یہ جتنی آپ نے 52 بلین کبھی کہا جاتا ہے, کبھی 42 بلین کہا جاتا ہے, کبھی 53 بلین آتے ہیں فگر, اس میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس میں کیش کتنا ہے, کائنڈ کتنا ہے, انسٹالمنٹ میں کتنا ہے, اور آپ نے کتنا مدد کے طور پر دیا ہے, کتنا واپس لیں گے, اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کیا ہوگا, 0.06 کی بات کرتے ہیں, کس پہ 0.06 ہوگا, کیسے آئے گا, اس کی ری پیمنٹس کب سٹارٹ ہوں گی, اس کی ری پیمنٹس ہم کس صورت میں کریں گے, ری پیمنٹس کے لیے کوئی آپ کی جو ہے نا, جو آپ کے کمرشل وائبلٹی کے جو پروجیکٹ ہیں اس کی جو پیمنٹ ہے, اس کی جو اکرو ہونے کب شروع ہوگی, اور اس کی ایکومولیٹڈ اماؤنٹ سے ہم بھریں گے یا پہلے ہم نے اپنے پاکٹ سے بھرنا پڑے گا. یہ سارے سوالات ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے سارے جوابات آپ کو وقت کے ساتھ ملیں گے.
میں اس لیے اس کے اوپر اتنا ایمفیسائز نہیں کرتا, اتنا زور نہیں دیتا کہ گورنمنٹ سے جواب لینے ہی چاہیے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا پروونسز کا کیا ہوگا, تو چاروں چیف منسٹر کو ابھی لے کے گئے تھے. تو یہ چیف منسٹرز کا کام ہے کہ وہ اپنے پروونسز کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے, بلوچستان اینڈ کے پی کے. اگر آپ ان دونوں صوبوں کو دیکھیں لاجسٹکس کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑے بینیفیشریز جو ہیں, لیکن بڑے منصوبے جو لگے ہیں وہ پنجاب اور سندھ میں لگے. وہ لگے. دیکھیں بینیفیشری میں نے اسی لیے لفظ یوز کیا ان ٹرمز آف لاجسٹکس. اگر آپ لاجسٹکس دیکھیں گے, روڈ پہلا نفع جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, پروجیکٹس لگنے میں نہیں ہے. پہلی انکم, پہلا فائدہ آپ کی لاجسٹک فیسلٹی کی جب آپ اس ٹرانزٹ فی سے ہے, اس ٹرانزٹ فیس سے, جس سے ٹرالا جو ہے وہ گزرے گا, ٹول آئے گا, ہائی ویز بنیں گے, اس کے اوپر جو مزدور لگیں گے تو اسی علاقے کے لگیں گے. تو سر آپ زبیر صاحب, آپ سر یہ فرما رہے ہیں کہ تمام چیف منسٹرز جو میٹنگ میں جاتے ہیں, کانفرنس میں جاتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ, احسن اقبال صاحب کے ساتھ, یہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بتائیں جتنی کہ احسن اقبال یا میاں صاحب؟ وہ اپنے لیے تو معلومات کریں نا کہ میرے پروونس کو کیا ملے گا. ہی از دی کسٹوڈین آف دا پروونس. اب چیف منسٹر از دا کسٹوڈین. وہ کسٹوڈین کو یہ تو ہونا ہی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاص وجہ سے یہ کسی خاص وقت کے اوپر اس کو ڈکلیئر کریں گے, ورنہ ضرور ایسا ہوتا ہو. سب مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے شارٹ کامنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے سنجیدہ نوعیت کے گورننس کے مسائل ہیں اور ہمارے جو کیپیسٹی بلڈنگ کے مسائل ہیں ہمارے اداروں کے, ان دونوں کو سامنے اگر آپ رکھیں اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ اسی سسٹم نے 2140 ارب روپیہ اس سسٹم سے گزرنا ہے اور لوکل لیول تک پہنچنا ہے, عام بندے تک, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار الیکشن ایئر میں درست ہے یا غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کی اتنی بڑی فنڈز کو پراپر یوٹیلائز کرنے پر, یعنی پیپرا کے رولز کو فالو کر کے, سیپرا کے رولز کو فالو کر کے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی. میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر آپ پچھلے سال کا بھی آج ابھی نکالیں گے نا, جب بجٹ آ جائے پوچھ لیجئے گا کہ کتنا یوٹیلائز ہوا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بجٹ جو ہے نا ابھی 30% نہیں ہوا, 20% نہیں ہوا. درست بات. سر میں بریک لے لوں, بریک سے آنے کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ جب ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ کرنے کی, جیسا کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, تو کیا یہ ویسٹ فل سپینڈنگ ہے, یہ ہم اتنا بڑا اماؤنٹ ضائع کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیکس پیئرز. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس الیکشن ایئر میں 2140 ارب روپیہ حکومت پاکستان خرچ کرے گی اس بجٹ کے آنے کے بعد, جو کہ 26 مئی کو اناؤنس کیا جائے گا. اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کی صلاحیت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, قوانین بھی کمزور ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کا میکانزم بھی نہیں ہے. تو سر جب اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ ایک سال کے اندر خرچ کریں, وہ 100 روپے میں سے 20 روپے ہی خرچ کر پاتے ہیں, باقی شاید کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور اس میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو جب 100 روپے میں سے 20 روپے ہم نے خرچ کرنا ہے تو 100 روپے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 80 روپیہ وہ ضائع ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا 100 روپے 20 روپے تو نہیں, 20 روپے نہیں خرچ کر پاتے, 80 روپے خرچ کر دیتے ہیں. اب اس میں کتنا کرپشن جہاں لگنا اور بہت بڑا کام ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ 20 سے 25% یا 30% اتنے بڑے اماؤنٹ میں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا چنک بچ جائے گا. کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلی یوٹیلائز جو ہے نا یہ پی ایس ڈی پی فنڈ جو ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. نہ پروونسز کر سکتی ہیں نہ وہاں کر سکتے ہیں. اور رولز اینڈ ریگولیشن جہاں تک ہے, پیپرا کے اور سیپرا کے رولز کافی بہتر اب ہو گئے ہیں. اس کے تحت جو ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے وہ ہے, لیکن اور کئی بیک ڈورز ہیں جس کے تحت جو ہے نا وہ کرپشن ہو جاتی ہے بڑے پروجیکٹ کے اندر. اس کو روکنے کے طریقے ہم کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی سیکھنے چاہیے اور اس کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا. بالکل صحیح ہے. اگلا سوال سر, مجھے بتائیں کہ سیاسی بنیادوں پر یہ تمام ڈیولپمنٹ سکیمز مختلف حلقوں میں آئیں گی, کیونکہ اس کو پھر کیش بھی تو کرنا ہے نا سر تمام حکومتوں نے, اور حکومتیں کرتی ہیں. تو کیا نون لیگ کی حکومت پنجاب کے اندر زیادہ پروجیکٹس اناؤنس کرے گی ان تمام حلقوں میں جہاں وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ووٹ جو ہے وہ کمانا ہے, ساؤتھ پنجاب میں, اپر پنجاب میں, اپنے تمام سٹرونگ پاور ہولڈ میں تحریک انصاف کے اگینسٹ, کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا اوپوننٹ ہے, باقی تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہوگی, اور اگر یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ جنرلی ہمیں نظر آتی ہے, تو پھر تو سر سسٹم کو اتنا فائدہ نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سارے پی ایس ڈی پی کے انڈر میں جو فنڈنگ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پروونسز کو بھیجنا پڑتا ہے. میں کچھ وقت رہا پروونشل گورنمنٹ میں, تو مجھے یہ بات کا پتہ ہے. ہماری جو باقی گورنمنٹس ہیں اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹس نہیں بھیج سکتے.
पंजाब जो है वो प्रोजेक्ट्स बना के भेजता है, उसकी वायबिलिटी भेजता है और उसकी जो है ना अफादियत फॉर द पीपल, नंबर ऑफ पीपल भी वो बाकायदा एक पूरा एक सिस्टम कहता है। हम भी भेजते हैं, सिंध भी भेजता है, KPK भी भेजता है, शायद बलूचिस्तान भी भेजता है, लेकिन जितने नंबर में भेजने चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने हम भेज नहीं पाते। तो जो कंसिडरेशन में आते हैं एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री में, वो उतने ही आते जितने आप भेजेंगे। तो वो जो है ना उसके अंदर आप ये देखें कि हम मटियारी टू उमरकोट और जामशोरो इवैक्यूएशन ऑफ पावर के प्रोजेक्ट को हम नहीं भेज सके। जब वो अगर वो हम नहीं भेजेंगे तो उसके लिए रकम कैसे मुख्तस होगी? जो प्रोविंस ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भेजेगा उसके ज़्यादा अप्रूव हो जाएंगे। तो हमें ये हमारी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए ताकि वो बाद में शोर तो कर सकें कि हमने इतने प्रोजेक्ट भेजे थे, आपने इतने किए। तो वो चीज़ भी इसके अंदर लैक करती है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसके अंदर जो है ना प्रेफरेंस जो है वो ज़ाहिर है अगर आप असेंबली के मेंबर्स को फंडिंग करते हैं तो उसमें हुकूमती जो पार्टी होती है उसके MNAs को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन वैसे ये अमूमी तौर पर जो कानून और कायदा है उसमें सबको बराबर तकसीम होते हैं। लेकिन फिर मिनिस्टर्स कोटा आ जाता है, फिर उनके अपने हल्के होते हैं, वो सारा एक कमर्शियल प्रोसीजर है। लेकिन उसके साथ साथ करता है नेशनल, इसके अंदर हमको फॉलो करने की जरूरत है प्रोविंसेस को और जो इस तरह से लोग हैं उनको भी, और सिविल सोसाइटी को भी ये देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ अप्रूव हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। दे आर ऑल अवेलेबल ऑन द नेट। उसको हमको देख के उसके ऊपर हमने अपना इजहार ख्याल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मीडिया जो है ना उसको भी इसके पीछे देखना चाहिए कि कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, क्यों हुए, किस प्रोविंस के कितने हुए, पॉपुलेशन के रेशियो से कितने होने चाहिए थे, कितने हुए, और रिसोर्सेज के हवाले से कितने हुए। अगर आप देखते हैं तो कराची के रिसोर्सेज जो हैं वो 60% ऑफ द टैक्सेस कम फ्रॉम कराची। तो एक थोड़ा सा कंसिडरेशन यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादातर वफाक का बजट जो है वो उसकी तशहीर ज़्यादा करता है, उस पर डिबेट ज़्यादा करता है। लेकिन मेरी नज़र में सूबों के बजट जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि पानी, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये तमाम अब सूबों के पास है। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा सूबों के बजट पर ज़्यादा फोकस नज़र आए। सर, वफाक का जो हिस्सा है 2140 के अंदर स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है सर, वो 1000 अरब रुपया है, और जो सूबों का है वो भी 1115 अरब रुपया है। तो तकरीबन 50-50% जो है वो स्पेंडिंग होगी। इसको एटलीस्ट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब 600 अरब रुपया खर्च करेगा, सिंध 263 अरब रुपया, KPK 202 अरब रुपया, बलोचिस्तान 75 अरब रुपया। तो वफाक की बनिस्बत सूबों की कैपेसिटी को आप कैसे देखते हैं? दोनों को अगर आप कंपेयर करें, आप समझते हैं कि वफाक की कैपेसिटी अभी भी 7 साल गुजरने के बाद को वफाक खर्च करे, लेकिन उनके पास तो पावर ही नहीं है। देखें, अब इसमें समझने की बात यह है कि प्रोविंशियल, जब आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 18वीं तरमीम की बात करते हैं, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है। आपके जो प्रोविंसेस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोविंशियल नेचर के होते हैं। जब आप बात करते हैं फेडरल की तो उसके नेशनल लेवल पे होते हैं। तो नेशनल लेवल की अगर आप मिसाल के तौर पर अगर पावर हाउसेस की बात कर लें, उनकी ग्रिड स्टेशंस की बात कर लें, उनके आप रिंगमैन यूनिट की बात कर लें, तो ये सारे नेशनल नेचर के हैं। डैम्स बनाने की बात कर लें, ये प्रोविंसेस का काम तो नहीं है। इसीलिए ये 1000 बिलियन है और वही है। इसमें इस तफरीक को गलत नहीं समझता, और मैं समझता हूँ कि जो नेशनल लेवल के और नेशनल नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ही उसको हैंडल कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? K4 बनाना चाहेगी, K4 का नया K5 आ जाएगा, पानी की जो स्कीमें वो आएंगी, आपके जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट आएगी, रोड्स आएंगे, ब्रिजेस आएंगे, यही वो दुरुस्त बात है सर। लेकिन मैं ढांचे के हवाले से बात कर रहा था। आप समझते हैं कि 7 साल में अब तक तमाम सूबे वो ऐसा ढांचा बना सके हैं गवर्नेंस का, अपने तमाम सिस्टम का, अपनी ऑटोनॉमी का, कि वो बेहतर तौर पर खर्च करे? कि 100 रुपया रखा है तो कराची जो कैपिटल है सिंध का, तो कराची से कश्मीर और कंदकोर तक वो पैसा जो है वो सही तरह मुंतकिल हो, वो ढांचा बनाए। इसका बिल्कुल इजी रास्ता है कि 30 जून को कौन सी पेमेंट थी वो देखें कितनी होंगी। रात को 12 बजे तक वहाँ चेक्स बन रहे होते हैं, उसकी पेमेंटें हो रही होती है, निकाल लो वरना इसको लैप्स हो जाएगा। तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि वो यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत स्लो है, कर नहीं पाते। क्योंकि माशाल्लाह सेपरा
جو ہے اس نے کافی فرق ڈالا ہے، اور اس کی جو پروکیورمنٹ کی جو پالیسیز ہیں پروونشل گورنمنٹس میں اچھی آ گئی ہیں، کم از کم سندھ کی حد تک تو میں خود ممبر تھا سیپرا کا، اس لیے میں واؤچ کر سکتا ہوں کہ کافی بہتر ہو گیا ہے. اور اس کے اندر جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر لیٹ ہوتا ہے، جب کرپشن نہیں ہوتی نا تو یوٹیلائزیشن لیٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اس پروجیکٹ میں کیوں جاؤں. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ سلولی بتدریج اس کو چینج کرنا پڑے گا اور جائے گی. تو کرپشن ہوا تھا کہ یوٹیلائزیشن جلدی ہو جائے. آپ دیکھیں نا لوگ بات کرتے ہیں، میں تو کسی کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ بننے سے اگر عوام کو سہولت ملتی ہے تو تھوڑی بہت کرپشن جو ہے نا وہ ہم کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا کریں، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. کم از کم عوام الناس کو جو لوگ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو سہولت